अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हिजरत के वाक़े को लेकर के एक जो बहुत ज़्यादा मशहूर है जो चीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है। हर साल उसका ज़िक्र होता है, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई। ये जो गीत है, जो नज़्म है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में पहुँचे थे उस वक्त वहाँ पर औरतों और बच्चों ने आपका इस गीत के साथ इस्तकबाल किया था। आप देखेंगे तलाल बद्रु अलैना, आप जो यूट्यूब पे लिख दीजिए, आप देखिए एक से एक आएगा। इसमें फ़िल्में बनाई गई हैं, बाकायदा नबी सल्लम को दिखाया गया है, ऊँटनी को दिखाया गया कैसे हिजरत जो मक्का से हिजरत करके आते हैं, कुबा से कैसे लोग जाते हैं और फिर मदीना के अंदर लोग छतों पे खड़े होकर के, गलियों में खड़े होकर के किस तरह से आपका इस्तकबाल करते हैं, पूरा दिखाया है। और उसके बाद ये गीत आपको दिखाया जाएगा। और अब तो देखिए जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है तो एक तरह से उसको तो मनाते हैं कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई थी। दूसरे उस वक्त ये गीत भी पढ़ी जाती है। अभी तुर्की में और दूसरे कंट्रीज़ में ये गीत बाकायदा सरकारी तौर पर पढ़ करके सुनाया गया 12 रबीउल अव्वल को। एक तरफ ईद जश्न मिलादुन नबी मनाते हैं, उसकी तरफ ये गीत पढ़ते हैं, जिससे इशारा इस बात की तरफ होती है कि इसी दिन आप मदीना में दाखिल हुए थे और वहाँ पर कैसे लोगों ने आपका इस्तकबाल किया था। तो ये भी दिखाना, यानी मतलब ये है कि एक बिदअत तो मशहूर है, तो उस पर जो है एक और रद्दा चढ़ गया, ये भी शोहरत पकड़ रहा है, जिससे साबित हो रहा है गोया कि इसको बाकायदा मदीना में जब आप पहुँचे थे तो आपका इस्तकबाल इस गीत से वहाँ की ख़वातीन और वहाँ के बच्चों ने किया था। बहुत मशहूर है ये, लेकिन ये बात मालूम होना चाहिए कि ये वाक़या, ये गीत जो है ये मनगढ़ंत है, मौजू है। हिजरत के वक्त इस गीत से आपका इस्तकबाल किया गया, ऐसा किसी सही रवायत में साबित नहीं है। दूसरा ये कि इसे उबैदुल्लाह इब्ने आयशा नाम के एक रावी ने रवायत किया है। इनके और रसूल अकरम के दरमियान 2 रावियों का वास्ता साबित है। इनकी वफ़ात 228 में बताई जाती है, बताइए 228 हिजरी में बताई जाती है। इस वाक़े को जिसके अंदर ये है कि इस गीत से मदीना वालों ने आपका इस्तकबाल किया था, तज़किरतुल मौज़ूआत के अंदर मौजूद है। अल्लामा ज़ैली तज़किरतुल मौज़ूआत मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मनगढ़ंत और मौजू रवायतें भरी पड़ी हैं, उन्हीं के लिए ये किताब ख़ास है। उसके अंदर कोई सही रवायत आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह सही बुखारी के अंदर कोई ज़ईफ़ और मौजू मनगढ़ंत रवायत नहीं है, सही मुस्लिम के अंदर जिस तरह से सही रवायतों का ख्याल किया गया, इसी तरह से ये तज़किरतुल मौज़ूआत जो है, इसमें ख्याल किया गया है कि सिर्फ मौजू और मनगढ़ंत रवायतें, ज़ईफ़ रवायतें हों इसके अंदर। जिस तरह से अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतुल ज़ईफ़ा के अंदर सिर्फ ज़ईफ़ और मौजू रवायतों को भर दिया है, ताकि जिसको ज़ईफ़ और मौजू रवायत का पता लगाना तो जाए वो पढ़ ले। तो इस किताब के अंदर ये वाक़या मनक़ूल है। इसी तरह से अल्लामा इब्न तैमिया ने अहादीसुल क़स्सास के अंदर इस वाक़े को नक़ल किया है। मतलब यह है कि ये बग़ैर सनद के वाइज़ीन और किस्सा गो हज़रात बयान करते हैं मज़ा लेने के लिए, तो उसके अंदर इन्होंने ज़िक्र किया है बाकायदा, जिससे इस बात की तरफ इशारा है कि किस्सा गो वाइज़ीन हज़रात ने इसे बनाया है बाकायदा। दूसरे ये कि हिजरत की तमाम सही रवायतों में इस वाक़या की तरफ अदना इशारा भी कहीं नहीं मिलता है। तीसरे ये कि इस गीत के अंदर लफ्ज़ मदीना का लफ्ज़ आया हुआ है। अय्युहल मबऊस फ़ीना जिअता बिल अम्रिल मुताई जिअत शर्रफ़तल मदीना मरहबन या खैरदाई। तो इसके अंदर यानी शर्रफ़तल मदीना, आपने आपके आमद से मदीना मुशर्रफ़ हो गया, तो मतलब मदीना का लफ्ज़ आया है। तो इससे यह बताया जा रहा है कि भाई ये लफ्ज़ ख़ुद इस बात पे दलालत करता है कि ये उस वक्त नबी सल्लम की आमद पर ये तो पढ़ा नहीं गया है, बाद में बनाया गया होगा, पढ़ा गया अलग बात है, लेकिन हिजरत के मौके पर तो ये इबारत उस वक्त की बनाई हुई नहीं हो सकती है। उस वक्त किसी ने बनाया होगा, जाहिर सी बात है किसी ने बनाया होगा, तभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहरहाल उस वक्त ये गीत किसी ने नहीं बनाया है, इससे साबित होता है। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुँचे थे, उस वक्त मदीना का नाम मदीना था ही नहीं, उसको लोग यसरिब कहते थे। यसरिब से वो मशहूर था। हाँ, नबी सल्लम के ज़माने में उस मदीना यसरिब का नाम ताबा और तैबा से मशहूर हुआ है।
طابہ اور طیبہ کا لفظ آتا ہے، لیکن کب یہ طابہ اور طیبہ کا نام کب آتا ہے؟ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ چونکہ یثرب کا نام صحیح نہیں تھا، تو آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد اس کا نام طابہ اور طیبہ رکھا کہ اب یہ اس کا نام آئندہ آپ لوگ طابہ اور طیبہ کہیے گا۔ تو آپ وہاں پہنچے اور بہت دنوں کی بات ہے، مسجد نبوی کے بنانے کے بعد اس روایت کا تذکرہ آتا ہے، گرچہ وہ پہلا سال ہی تھا، لیکن کئی مہینوں کے بعد یہ تذکرہ آتا ہے کہ آپ نے یثرب کا نام بدل کر کے طابہ اور طیبہ رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد بہت دنوں کے بعد اسے لوگ مدینۃ النبی کہنے لگے، اس شہر کو، یعنی آپ نے اس کا نام طابہ اور طیبہ رکھا، پھر لوگ اس کو مدینۃ النبی اور مدینۃ الرسول کہنے لگے، بعد میں اختصار کے طور پر لوگ اس کو المدینہ کہنے لگے۔ یہ ہے شہر مدینہ کے لفظ کی کہانی ہے، اور بہت بعد میں المدینۃ المنورہ بھی کہنے لگے، لیکن تاریخی کتابوں میں آپ کو مدینۃ المنورہ یعنی صفت موصول کے ساتھ یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جو تاریخ کی کتابوں میں ہے یثرب ہے دور جاہلیت کے اندر، اسی طرح سے آپ کے جانے کے بعد اس کا نام آپ کی زبانی جو مروی ہے صحیح روایتوں کے اندر طابہ اور طیبہ کا لفظ ہے، پھر اس کے بعد لوگ اس کو مدینۃ الرسول یا مدینۃ النبی اضافت کے ساتھ کہنے لگے، پھر اس کے بعد مضاف الیہ کو کاٹ دیا گیا اور صرف المدینہ اس کا نام پڑ گیا۔ تاریخی کتابوں میں آپ المدینہ ہی دیکھیں گے اس کا نام، لیکن المدینۃ المنورہ کسی تاریخی کتاب میں جو مستند ہیں، جیسے البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ طبری ہے، اور دوسری جو مشہور مرجع اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں جو کتابیں، ان میں آپ المدینہ کے ساتھ المنورہ کا لفظ نہیں پائیں گے۔ لگتا ہے یہ نام بعد میں اہل بدعت صوفیوں نے ایجاد کیا ہے، جو رسول اکرم کے نور ہونے کے قائل ہیں، انہوں نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، حالانکہ یہ عام ہے، استعمال کیا جا رہا ہے موجودہ دور میں المدینۃ المنورہ، اور موجودہ دور میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دور حاضر کی آپ کتابیں پائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں المدینۃ المنورہ، لیکن جیسا کہ میں نے پڑھا ہے اور میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ المدینہ کے ساتھ المنورہ کا لفظ جو ہے استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے بھی نہیں صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے حساب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ آپ نے جو نام بدلا ہے یثرب کا وہ طابہ یا طیبہ رکھا، المدینۃ الطیبہ کہنا اگر کوئی کہے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو آپ اس کو شہر طابہ یا طیبہ یا المدینۃ الطیبہ کہیں، یا بعد میں صحابہ کرام کے دور میں جو مشہور ہوا مدینۃ النبی مشہور ہوا، یا المدینہ بعد میں کہا جانے لگا، تو یہ سارے الفاظ اس کے لیے صحیح ہیں، لیکن المنورہ کا لفظ یہ بعد میں اہل بدعت نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس لیے بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ تو چوتھے یہ کہ صحیح بخاری کی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی انہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی، اور لڑکیاں خوشی سے اس وقت کہہ رہی تھی اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، جاء الرسول جاء الرسول، یعنی خوشی میں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ اس وقت لڑکیاں خوشی سے کہہ رہی تھیں۔ سیدنا انس کی روایت ہے قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأيت اہل المدینة فرحوا بشيء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى جعل الاماء يقولن قدم رسول اللہ قدم رسول اللہ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب و مناقب الانصار باب مقدم النبی و اصحابہ المدینہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ میں جب داخل ہوئے اس وقت انصار کیا کہہ رہے تھے، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کے اندر ہجرت کی طویل روایت منقول ہے، خود ابو بکر صدیق کی زبانی، جس کے اندر یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں فاستد الخدم والصبیان فی الطریق یقولون اللہ اکبر جاء رسول اللہ جاء محمد۔ ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے، چاہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو صحیح بخاری کے اندر یا مسند احمد کے اندر ابو بکر صدیق کی روایت ہو، دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تھے اس وقت مدینہ کے لوگ بہت خوش تھے، اور وہاں کی بچیاں یہ باتیں کہہ رہی تھیں اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اس طرح کی بات کہہ رہی تھی۔ اور دوسرے الفاظ جو ملتے ہیں اللہ اکبر کا لفظ ملتا ہے کہ لوگ راستوں میں اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء رسول اللہ اور جاء محمد۔
تو ظاہر سی بات ہے اگر اس وقت گیت لوگوں نے پڑھے ہوتے، کوئی گیت کہی ہوتی تو اس کا تذکرہ صحیح روایتوں میں ضرور آتا۔ جو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے مشہور واقعہ تھا، ایسا تو ہے ہی نہیں، اور ہجرت کا واقعہ ہمارے خیال سب سے مشہور واقعہ ہے۔ اسی لیے جو ہے جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ بات چھڑی کہ بھئی سال کو کسی تاریخ پر متعین کیا جائے تو یہ پتہ لگا سب سے مشہور واقعہ کون سا ہے، کس کو بنایا جائے بنیاد، تو ہجرت کو بنایا گیا۔ تو ہجرت مشہور واقعہ ہے، اس کے ایک ایک چیزوں کو لوگوں نے روایت کو نقل کیا ہے، کوئی چیز ایسی چھوٹی نہیں ہے۔ اگر اتنی بڑی گیت ہے، اگر اس کو ایسا ہوتا تو ایسا نہیں کہ ضعیف اور موضوع روایت میں کہیں آتا، صحیح روایتوں میں کہیں آتا ہی نہیں، حدیث کی کتابوں میں جو مشہور اور معروف کتابیں اس میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں رہے۔ آخری بات یہ کہ اس گیت کے اندر طلع البدر علینا جو گیت ہے اس کے اندر ایک لفظ اور ہے، ثنیۃ الوداع کا لفظ ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو ثنیۃ الوداع کا ذکر ہے جو کہ مکہ کے راستے پہ واقع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جس راستے سے آئے تھے، قبا ہو کر کے آئے تھے، وہ مکہ کا راستہ ہے جنوب سے، اور ظاہر سی بات ہے اس راستے میں، قبا کے راستے میں جو کہ مکہ کی طرف جاتا ہے، وہاں یہ جگہ کہیں نہیں پایا جاتا، ثنیۃ الوداع کا یہ مقام کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مطلب جو ہے ہمارے پاس نبی آ رہے ہیں ثنیۃ الوداع کی جانب سے، تو ثنیۃ الوداع کی طرف سے نبی آ رہے ہیں، یہ تو کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس راستے میں کہیں یہ مقام پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ بعد میں ایک جگہ مشہور ہوئی جو ثنیۃ الوداع پایا جاتا ہے، وہ تبوک کے راستے میں ہے، شام جاتے ہوئے تبوک کے راستے میں پڑتا ہے۔ اور دیکھیے یہ دونوں جہت کا بالکل الٹا فرق ہے، تبوک کا راستہ جو ہے بالکل مدینہ سے شمال کی طرف ہے، اتر کی طرف ہے، اور یہ قبا اور مکہ کا جو راستہ ہے یہ بالکل جنوب کی طرف ہے۔ چنانچہ آپ مدینہ میں جائیں، قبلہ وہاں پر جنوب کی طرف ہے۔ اسی لیے ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر اس پر تبصرہ کیا ہے، اور چونکہ ایک روایت سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، ان سعید بن یزید یقول اذکر انی خرجت مع الغلمان الی ثنیۃ الوداع نتلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعید بن یزید کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ میں بھی اس وقت مدینہ سے باہر نکلا تھا اور ثنیۃ الوداع کی طرف گیا تھا جب اللہ کے رسول تبوک سے، جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ تو ثنیۃ الوداع یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب المغازی کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تبوک سے آ رہے تھے تو راستے میں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثنیۃ الوداع کا جو مقام ہے یہ تبوک جاتے ہوئے، شام جاتے ہوئے راستے میں شمال کی طرف پڑتا ہے، نہ کہ جنوب کی طرف۔ اسی لیے کہا کہ اگر اس گیت کو صحیح مان لیا جائے تو کہا جائے گا کہ اہل مدینہ نے ممکن ہے اس وقت استقبال کرتے وقت یہ گیت بھی پڑھا ہو۔ یعنی بخاری کے اندر تو یہ نہیں الفاظ آئے ہیں کہ کون سی گیت پڑھ کر کے ان لوگوں نے استقبال کیا تھا جب تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر اس گیت کو مان لیا جائے کہ اس کو پڑھا گیا ہوگا تو مدینہ جس وقت ہجرت سے آپ آ رہے تھے اس وقت تو بالکل نہیں پڑھا گیا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے جب ثنیۃ الوداع کے پاس استقبال کے لیے لوگ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب تبوک سے واپس آ رہے تھے 9 ہجری کے اندر، اس وقت ممکن ہے یہ گیت لوگوں نے پڑھا ہو، لیکن ہجرت کے موقع پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا۔